कुल्ली। अल्लाह ताला ने इस्लाम को पूरी दुनिया में गालिब करना है, ये अल्लाह का वादा है। लोग बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह का दीन हमेशा रहेगा और इस्लाम ने ही दुनिया पे गालिब आना है। लेकिन दुनिया में इस वक्त जो हालात हमारे लिए बनाए गए, जो मसनूई हालात बनाए गए, गोया कि ऐसा लगता है जैसे इस्लाम ख़त्म हो रहा है और काफिर जो हैं वो तेज़ी से फैल रहे हैं। ताकतें उनकी हैं, हालात उनके हैं, डॉलर्स उनके हैं, रियाल, तो ये हमारे जहनों में बाकायदा डाला जा रहा है। जबकि हमारा कुरान हमें क्या कहता है कि इस्लाम गालिब होगा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह को पसंद ही दीन है और वो इस्लाम है और उसी ने गालिब आना है। तो ये जो इस वक्त हालात हमारे मुल्क में, दुनिया में बनाए गए, मायूसियों वाले हालात, आप टीवी एंकरों को सुन लें, मीडिया को सुन लें, हालात को सुन लें। रात शुरू होते हैं और रात के 12-1 बजे तक, 6 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मायूसियाँ ही फैलाते हैं। और मीडिया की खबरें सुने तो ऐसे लगता है गोया पाकिस्तान तो बस 1-2 महीनों में ख़त्म होने वाला है, बस अब तो सब कुछ लुट गया, ख़त्म हो गया, मरने वाले हैं, हालात डाउन, मुल्क हमारा दिवालिया, अब खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, पता नहीं क्या बनेगा हमारा। तो ये बाकायदा तौर पर प्री प्लान्ड इस मुल्क के अंदर एक खौफ की कैफियत तारी की जा रही है, जबकि हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमानों का माशी मसला भी एक मसला, एक मामूली सा मसला होता था, लेकिन असल मसला ये नहीं है हमारा। असल मसला हमारा कुछ और है, जो इस्लाम ने, अल्लाह ने हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां डाली हैं। अगर कोई शख्स गरीब मर जाए, फोत हो जाए, गरीब था, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़ा मसला ये है कि वो शख्स मरा लेकिन उसको अल्लाह का तारुफ नहीं था। ये बड़ा मसला है इस वक्त कि एक बंदे का अकीदा दुरुस्त नहीं है, नमाजें दुरुस्त नहीं है, उसको हलाल और हराम की तमीज नहीं है। ये बड़ा मसला है इस वक्त, ये बाकी मसले बाद के मसले हैं। और अल्लाह के नबी इसकी ईद को खत्म करें, ईद को खत्म अगर कर दें। ताली साहब, बात समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? मुझे तो लगा कि शायद स्पीकर की बात कानों में डबल ना गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात में जो हमारे हैं, हमारे तो बड़े अच्छे हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियां हर साल नए मॉडल की लोग ले रहे हैं, कारोबार पहले से बढ़ रहा है, मार्केटों में चले जाएं, आए दिन किसी न किसी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हो रहा है, शादी हॉल्स बन रहे हैं, प्लाजे बन रहे हैं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रेल पेल है माल की, सिर्फ शुक्र की कमी है। लेकिन आइए मैं आपको उस मुआशरे में लेके चलता हूँ जिस मुआशरे के अंदर मुसलमानों के पास एक वक्त का खाना होता था, दूसरे वक्त का खाना नहीं होता था। एक वक्त का खाना होता था और बसा औकात तो एक वक्त का भी नहीं होता था। हम खुद को अल्लाह के नबी का उम्मती, हम सुन्नत, अभी फरमान चीमा भाई और कारी साहब बता रहे थे कि अशरा ज़िल हज्जा शुरू होगा, अल्लाह के नबी की ये सुन्नत, ये अमल, ये रोजे, ये हम सुन्नतों को सुनते हैं और पसंद करते हैं। आइए मैं आज आप भाइयों के सामने अल्लाह के नबी की एक सुन्नत बयान करने लगा। 10,000 का लश्कर मदीना पर हमला करने लगा। ग़ज़वा खंदक, बड़ी मशहूर मारूफ जंग, आप भाइयों ने सुनी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीटिंग बुलाई, सारे मुसलमानों को जमा किया और मशवरा, जैसे आज आप भाइयों को हमने जमा किया है मशवरे के लिए कि हमने काम करना है कुर्बानियों का, हमने काम करना है अवाम के अंदर बेवा, यतीम, गुरबा का, उम्मत को खड़ा करना है। ये मजलिसें, ये इस्लाम के खूबसूरत चेहरे हैं कि मशावरती मजलिस जिसमें अल्लाह की रज़ा के लिए जमा हुआ जाता है, अल्लाह की रज़ा के लिए हदफ लिए जाते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह हमें इसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। सहाबा इकराम से मशवरा हुआ कि सारा मक्का, दुनिया की ताकतें मिलकर मदीना के ऊपर हमला करने लगी हैं, तो अब क्या किया जाए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया, खंदक खोदी जाए। खंदक खोदी गई।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے. یہ بات بڑی سمجھیے گا. ہمارا دین اسلام، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ میرا رب ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زبان پر کیا وہ فکرے ہیں جو اللہ کو سننے پسند ہیں کہ میرا بندہ اپنی زبان سے یہ کہے؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں آج؟ ہمارے مسئلے کچھ اور بنا دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور اپنی قمیض اٹھا کے دکھایا تو پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس دنیا کے عظیم لوگوں کی، اللہ کے محبوب لوگوں کی، کائنات کی ہر چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری قربان، ماں باپ قربان، ان لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں. آج میں اور آپ اپنی نعمتیں، اپنے وسائل، اپنی جانیں، اپنا سب کچھ دیکھیں اور صحابہ کرام کو دیکھیں پتھر باندھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھائی تو کتنے پتھر بندھے ہوئے. کہ آج میرے اور آپ کے حالات اتنے برے ہوئے کہ ہمیں پتھر باندھنے پڑے. سنت ہے نا، اللہ کے نبی نے پتھر باندھا پیٹ پہ. کوئی کھڑا اور یہ کہے ہاں میرے حالات، میرا ملک معاشی مسئلوں میں اتنے ہم پھنس چکے ہیں کہ حالات اتنے برے آ گئے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی وہ سنت کہ آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے اور میرے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے. یہاں تو ڈاکٹر کہتا ہے اللہ کا واسطہ کم کھاؤ. وہ تو منتیں کرتے ہیں، جائیے دیکھیے معدے کے مریض ہسپتالوں میں منتیں کرتے ہیں ڈاکٹر، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ. اتنی نعمتیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے میڈیا میں، ہماری عوام میں اس وقت مایوسی ہے. حالات ڈاؤن، مر گئے، ختم ہو گئے. اور اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے 2 پتھر پیٹ کے اوپر باندھے. اور ان حالات میں جب غداریاں تھیں، منافقت تھی، لوگوں کے تانے تھے، کہہ رہے تھے مروا دیا مسلمانوں نے، پوری دنیا مدینے پر حملہ کرنے لگی ہے، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اسلام غالب ہوگا، دنیا میں قائم ہوگا، اسلام کی حکومت ہوگی، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. آج پورا مکہ 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کو ختم کرنے لگا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنی جماعت کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنے ساتھیوں کی کس انداز میں تربیت کی. پتھر نہیں ٹوٹا. صحابی آگے، اللہ کے نبی یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کے اندر اترے، ہاتھ میں کدال پکڑی لوہے کی اور اس کی زور سے ضرب لگائی اور زبان سے کیا خوشخبری دی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں شام عطا کر دے گا. حالات دیکھیے کیا ہیں. کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے. صبح صبح سردیوں کا موسم، غداریاں، منافق، تانے، لوگوں کی باتیں، بڑا کچھ سنا مسلمانوں نے. لیکن ان حالات میں مسلمانوں کے امیر، لیڈر، قائد، چیف جسٹس، مسلمانوں کو کھڑا کرنے والے، ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ مایوسیوں کو پھیلایا، یہ کتنی بڑی خوشخبری دی. کہا مسلمانوں عنقریب تم شام کو فتح کر لو گے. اور شام کیا ہے؟ تجارتی ہب ہے، کاروبار منڈیوں کا. مکہ سے سارے تاجر شام جاتے، مدینہ سے شام جاتے، پوری دنیا کے لوگ شام کی منڈیوں کا ہب، بزنس کا ہب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. آج تو ہم اتنی نعمتوں میں یہ باتیں کرتے تھے، افغانستان سے امریکہ بھاگے گا، یہ شکست کھائیں گے، تب بھی مذاق اڑاتے تھے لوگ، امریکہ بڑی طاقت، بڑی قوت. رات کی تاریکیوں میں لائٹیں بند کر کے بھاگے. یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی مدد ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ کہتے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے ہاتھیوں والے بڑے بڑے لشکروں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کیسے ہلاک کر دیا. میں وہ رب ہوں. تو مسلمانوں کا مسئلہ معاشی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ڈالر، پیٹرول ریٹ، یہ ہمارے مسئلے ہی نہیں ہیں. اور نہ ہمیں اس کے اندر اتنا الجھنا چاہیے کہ ہم اپنی اصل سے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ کے بندو، اللہ کو نہیں پسند کہ میرا بندہ روٹی کپڑا مکان ہر وقت روتا رہے کہ روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے نہیں چاہیے.
اللہ کو کیسے بندے چاہیے؟ جو ان حالات میں بھی کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی شام ہم فتح کریں گے۔ آپ نے دوسری خوشخبری دی مسلمانوں، ان قریب تم فارس کو فتح کرو گے، دنیا کی بہت بڑی طاقت اور قوت، اس کو تم فتح کرو گے۔ تیسری خوشخبری دی، آپ نے فرمایا یمن کو تم فتح کرو گے۔ امت کو مایوسیوں کے اندر ڈالنے کی بجائے نکالنے، یہ اس جماعت کا، ان لوگوں کا ہمارا کام ہے۔ ہم لوگوں کو حوصلہ دیں۔ جب لوگ آپ کے پاس بیٹھ کے مایوسی کی بات کریں، رونے روئیں ان کو، اس وقت آپ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو مضبوط کریں۔ اور اللہ کے بندو، مت کہو زبان سے یہ فکرے خالق و مالک کو یہ سننا پسند نہیں۔ اگر تو نے یہ شکوے کرنے ہیں تو اکیلا تنہا مصلی پر کھڑا ہو، اللہ کے سامنے اپنے شکوے رکھ، اللہ تیرا بندہ حالات کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں، اللہ میری مدد کر۔ بجائے اس کے کہ سارے معاشرے کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ امت کا مورال ڈاؤن کرنا، اس کے مورال کو گرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر توبہ کیے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ 300 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ 300 کا لشکر بہت بڑا لشکر ہوتا ہے۔ آپ نے کہا فلاں علاقہ جاؤ، فتح کر کے آؤ، اور ایک بوری کھجوروں کی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ یہ حوصلے ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ امیر کو ساتھ بھیج دیا، 300 میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جس نے یہ کہا امیر صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک وقت کھائیں گے، رات کو کیا کریں گے، کل کو لڑنا ہے، زخمی ہوں گے، بھوک ہے، کیا بنے گا ہمارا۔ ان کے لیے مسئلہ معیشت تھا ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کرنے والے، ان کو اٹھا کے دیکھیے، کہتے مدینہ کے اندر میں لیٹا ہوتا تھا، بھوک اور پیاس اتنی تھی، لوگ میرے اوپر سے گزر جاتے تھے، کہتے اتنی غربت ہم نے دیکھی۔ سعد بن ابی وقاص کو دیکھیے، کہتے چمڑا شیب ابی طالب میں جانور کی کھال کا چمڑا، بھوک اتنی لگتی، کھانے کو کچھ ملتا نہ، ہم چمڑے کو چبا چبا کر اپنی بھوک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے۔ اسلام نے یہ دور دیکھا، اسلام ہمیں تیار اس دور کے لیے کرتا ہے کہ مسلمان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ آج اللہ کی نعمتیں بیان کرنے والے زیادہ ہیں کہ نعمتیں نہ ملنے پر ناشکری کرنے والے زیادہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں الحمدللہ مجھے اللہ نے جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، میرے پاس تو یہ نعمت ہے۔ نعمتیں کم بتاتے ہیں، جو چیز نہیں ملی ہمیں ہم اس کو رو رو کر بیان کرتے ہیں، کاش یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر جو خوف ظاہر کیا وہ یہ فرمایا، مجھے خوف یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا، بلکہ ڈر کیا ظاہر کیا، اللہ تمہارے اوپر دنیا کھول دے گا۔ میں یہ ڈر ہے مجھے کہ دنیا کھول دی جائے گی۔ اور صحابہ کرام کہتے اتنی دنیا اللہ نے ہم پہ کھولی کہ ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اتنا ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ افطاری کے ٹائم دسترخوان لگا، اب عبد الرحمن بن عوف اپنے دونوں رانوں میں سر دے کر رونے لگے، کہنے لگے کہیں میری نیکیوں کا صلہ مجھے دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ تو ہمیں کھڑا ہونا ان حالات میں، مایوسیوں کو ختم کرنا ہے۔ ہماری زبان پر یہ نعرہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم اللہ کے بندے، یہ زمین پاکستان قربانیاں دے دے کر ہم نے حاصل کی۔ 40 لاکھ لوگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹوں نے، ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا یہ ملک اسلام کا قلعہ بنے گا۔ ہم نے کوئی یہ وعدہ کر کے نہیں لیا اس کو معاشی ہب بنائیں گے، اس میں بڑی بزنس کریں گے دنیا میں۔ ہم نے بزنس کے لیے تو یہ مانگا ہی نہیں تھا، ہم نے مانگا تھا اللہ تیرا اور تیرے نبی کا نام لیں گے، اکیلے ہوں گے، اکیلے تنہا مسلمان ہوں گے، اللہ تجھے منائیں گے، حج عمرے کریں گے۔ ہم نے تو اللہ کو منانے کے لیے قربانیاں دی لوگوں نے لا الہ الا اللہ پر، کہ ہمیں ہمارا دین بچ جائے، ایمان بچ جائے، اسلام بچ جائے۔ اسلام بچانے کے لیے جانیں دے دی، اور آج ہم لوگ معیشت کی وجہ سے اسلام کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ معیشت بڑا مسئلہ ہے جی، میرے نزدیک جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے لیے معیشت بعد کا مسئلہ ہے۔
حدیث پڑھنے والا اس کے لیے معیشت بعد کا مسئلہ ہے، پہلے اس کے لیے ایمان اور اس کا عقیدہ ہے، اسلام اس کے لیے پہلا مرحلہ ہونا چاہیے کہ میرا دین میرے اندر ہے، اسلام ہے میرے اندر، اسلام کی تڑپ ہے جو صحابہ کرام میں تھی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا ہوگا نا، سولی پہ لٹکانے لگے، خبیب سے پوچھا آخری خواہش ہے تو کوئی بتاؤ، وہ کہنے لگے لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، ساری زندگی نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ تھا، جہاد کرتا تھا، لیکن خواہش ایک تھی کہ موت آئے تو اللہ تیرے راستے میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ کہتے آج لست ابالی، آج سارے غم مٹ گئے، ہماری ٹینشنیں ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر میری نماز مکمل ہے، میرے گھر میں دین ہے، میں اسلام کے ساتھ جڑا ہوں، تو اللہ کی قسم ہمارے مسئلے باقی بعد کے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کا تعلق آسمان والے کے ساتھ ہے، لیکن آج باقاعدہ پلاننگ کے تحت ملک پاکستان میں یہ حالات بنائے جا رہے ہیں کہ نہیں تمہارا مسئلہ نماز نہیں، دین نہیں، عقیدہ نہیں، حج بڑا مہنگا کر دیا، قربانی اتنی مہنگائی ہوگی کیا کرنی قربانی، ان چیزوں کو بعد میں، پہلے مہنگائی، اور مہنگائی کیا نہ ہم وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہمارا اس پہ کوئی قبضہ ہے، نہ ہم اس کو کوئی، ہمیں چاہیے جس چیز پہ ہمارا اختیار ہے، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، محنت ہم کر سکتے ہیں، دعوت کا کام ہم کر سکتے ہیں، ترجمۃ القرآن کی کلاسیں ہم شروع کرا، یہ جو کام ہمارے کرنے والے ہیں ہمیں وہ تو کرنے چاہیے نا۔ ہم بیٹھ کر بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، عمران خان نے یہ کر دیا، پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، اب یہ ہوگا، جو ہمارے مسئلے ہی نہیں۔ تو اسلام نعمتوں کو شمار کرنے کا کہتا ہے کہ تم اسلام کی نعمتیں گنو، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جوانیاں، یہ جوانی کا جو وقت اللہ رب العالمین نے دیا ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ ہمارا چوکوں چوراہوں میں، گلیوں میں، گھروں میں بیٹھے ہوئے فضول نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ یہ وقت اللہ کی راہ میں گزرنا چاہیے۔ مایوسیوں سے نکالیں لوگوں کو، آپ کے پاس کوئی 5 منٹ بیٹھ جائے تو جو جائے تو 1 مہینے تک اس وہ لوگوں کو کہے ہو بھائی بس کر دو، ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہمیں اپنی زبان سے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتے ہیں شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہمیں امت کو شکر پر کھڑا کرنا چاہیے، لوگ شکر ادا کریں۔ اگر وہ زیادہ پریشان ہو اسے کہو بتاؤ تمہارے گھر میں آخری وقت کھانا کب پکا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ سنت ہے نا، سنتوں پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں کہ بھی اللہ کے نبی کی سنت، تو دیکھیے یہ بھی سنت ہے، 2 مہینے گھر میں کھانا نہیں پکا۔ سیدہ سے پوچھا اللہ کے نبی کیا کھاتے تھے؟ کہا گھر میں داخل ہوتے پوچھتے کچھ ہے؟ وہ کہتی نہیں، کہتے انا صائم، میں روزے کی حالت میں، روزہ رکھ لیتے، نفلی روزے اللہ کے نبی، کھانا نہ ہوتا۔ یہ نہیں کہ پیسے نہیں تھے یا مال نہیں تھا۔ حارث بھائی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح ہوا تو 200 اونٹ ایک بندے کو دیا، اور آج کل اونٹ 2.5-3 لاکھ روپے کا ہے، 200 اونٹ کی مالیت گنی جائے 6 کروڑ روپیہ ایک مجلس میں ایک بندے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے، سخی تھے۔ آپ نے فرمایا احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا اگر مجھے مل جائے صبح کے وقت، میں رات ہونے سے پہلے وہ سارا تقسیم کر دوں گا۔ اتنا خرچ کرتے اللہ، نماز پڑھائی، جلدی اٹھ کر گھر چلے گئے۔ صحابہ نے تعجب کیا اللہ کے نبی آپ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا نماز کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی تھی، مجھے یاد آئی، میں نے اٹھا اور فوراً جا کے اللہ کے راہ میں تقسیم کر، خرچ کر دیتے تھے جو آتا تھا۔ اس کے باوجود سنت دیکھیے 2 مہینے گھر میں کھانا نہ ہوتا۔ تو یہ سنتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے ان حالات میں، جب لوگ مہنگائی کا رونا دھوئیں، جب پریشانیاں ہمارے سامنے اپنے نبی کی زندگی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات میں مایوسیوں سے نکل کر امت کو حوصلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو امیدیں دلائیں، ان کو خوشخبریاں سنائیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے پتھر باندھے ہوئے پیٹ پہ کہا یمن فتح کرو گے، فارس فتح کرو گے، شام فتح کرو گے۔ ان حالات میں ہم دنیا کو بتائیں یہ ملک پاکستان، کشمیر فتح کریں گے، ہم انشاءاللہ ہندوستان نے گستاخی کی ہم اس کے ٹکڑے کریں گے، یہ اسلام کا قلعہ بنے گا، اور ہم یہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا میں اللہ کے اس نظام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہم اس کو نافذ کریں گے۔ یہ حوصلے ہمیں امت کو دینے چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔